अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन मुहम्मदुन अशरफुल अअराबी वल अजमी मुहम्मदुन खैरुन यमशी अला क़दमी। आप अशरफ़े हर बशर तर जहाँ या नबी, आपकी ज़ात बरतरज़ इंसो जहाँ या नबी। मुहम्मदुन ताजु रसूलुल्लाहि कातिबतन मुहम्मदुन सादिकुन अक़वाली वल किलमी। आप सरवरे अंबिया व रसूल, आप क़ौलुन हादियन। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लि अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अला उममी। आपका जिक्र है रूह की ताज़गी और आपका शुक्र है उम्मत पे लाज़मी। मुहम्मदुन ज़ीनतुद दुनिया व बहजतुहा मुहम्मदुन काशिफुल हुम्माति वन ज़ुलमी। आप काशिफ़े ज़ुल्मतो ज़िंदगी। हम्दो सना अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ाते बबरकात के लिए जो मालिक अर्ज़ो समावात भी है और मालिक शशजहात। दुरूद व सलाम रसूल मुअज़्ज़म हज़ूर मुहतशम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए गुयूब मालिक रक़ाब उमम फ़ख्रे अरब व अजम वालिए कोनो मकां सज्जदे इंसो जां सय्याहे लामकां नज़्ज़रे ताबां सरनशीने महवशां माह खूबां राज़दारे मा औहा चेहराए अलम नशरह मासूम आमिना अहमद मुज्तबा जनाबे हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़ूर नाज में सरापा इज्ज़ो इनकसार होते हुए नजराने अक़ीदत, नजराने मोहब्बत, नजराने मवद्दत पेश करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने बड़ी कम उम्र के अंदर रमज़ानुल मुबारक, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये मेरे रब का बड़ा ख़ासुल ख़ास लुत्फ़ो करम रहमत अनायत और उसकी तौफ़ीक़ ख़ास है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मैं ज़्यादा नहीं बल्कि एक दो नेमत का ज़िक्र करके फिर इंशाअल्लाह हम इस रमज़ान ट्रांसमिशन को आगे लेकर चलते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुरान करीम की नेमत से नवाजा, फिर साहिब कुरान भी हमें अता किया। उसके बाद इतनी ज़्यादा अल्लाह ने हमें नेमतें अता की कि हम अल्लाह की एक नेमत का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। दो तीन सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि माशाअल्लाह आज मेरे साथ मेरी और आपकी महबूब शख्सियत हज़रत अल्लामा मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती क़ारी मोहम्मद इम्तियाज़ गर्देरी साहिब तशरीफ़ फरमा है। हम इंशाअल्लाह आपसे भी सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहेगा। मैं आपको इस्लामी अक़ीदत पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम हज़रत साहिब। तो हज़रत मैं ये बात कर रहा था कि जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब पे एक एहसान किया। जो एहसान किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक मरतबा फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर रमज़ानुल मुबारक की अजीम नेमत हमें दिखाई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस नेमत से हमें एक मरतबा फिर सरफराज किया है। तो नाज़रीन इकराम, इस बार जो रमज़ान ऐसे कठिन दिनों में आया है कि उम्मत परेशान है, कारोबार अक़वाम आलम बंद हैं, लोग अपने अपने घरों के अंदर कैद हैं, हमें बस सहारा है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बे रहमान और रहीम की रहमत और उसकी अफ़ियत का। और हमें उम्मीद है कि इस बाबरकत महीने के सदके, इस बबरकत, इस रहमतों और बरकतों वाले मुबारक महीने के सदके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये महीना हम सब के लिए इस बीमारी से निजात, इंशाअल्लाह निजात का पैगाम लेकर आया है। तो आज हम पेश कर रहे हैं
पैगाम रमज़ान के अंदर रमज़ान ट्रांसमिशन की खसूसी नशरियात। तो मेरे साथ मौजूद हैं क़िबला हज़रत साहिब का तारुफ हो चुका, मेरी और आपकी पसंदीदा शख्सियत हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद लुकमान हसन अशरफी साहिब। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। और आज हमारे साथ मौजूद हैं ATI के रहनुमा और बड़ी खूबसूरत जिंदगी और बड़ी खूबसूरत सीरत के हामिल नौजवान क़यादत भाई मोहम्मद अरसलान खालिद भट्ट साहिब। हम आपको भी इस्लामी अक़ीदत पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहिब। और हमारे साथ नन्ना ख़तीब जो अक्सर प्रोग्रामों पे मुलाकात होती रहती है। अल्लाह करीम मेरे इस नौजवान भाई को सलामत रखे। बहुत प्यारा पढ़ने वाली आवाज़, बहुत प्यारा पढ़ने वाली हस्ती जनाब अल्लामा क़ारी मोहम्मद अम्मार शाकिर साहिब, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। हम आपको भी इस्लामी अक़ीदत पेश करते हैं, इस्लामी मोहब्बत पेश करते हैं। तो आइए नाज़रीन कराम, आज की इस खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन को आगे लेकर चलते हैं और इंशाअल्लाह नात के फ़ौरन बाद आज जो हमारे ATI के रहनुमा नौजवान क़यादत हमारे पास तशरीफ़ फरमा है, आपसे इंशाअल्लाह सवाल जवाब का सिलसिला भी चलता रहेगा। फिर उनके बाद इंशाअल्लाह आज हमारे पास मुल्क पाकिस्तान की अजीम हस्ती जो तशरीफ़ फरमा है, हम उनसे भी सवाल जवाब करेंगे। तो हर एक लम्हे के अंदर प्याम तेरा है, हर एक लम्हे के अंदर प्याम तेरा है, ज़माना हम जिसे कहते हैं नाम तेरा है, और वराए अव्वलो आखिर है तू मेरे मौला। हजरत, और वराए अव्वलो आखिर है तू मेरे मौला, ना इब्तदा ना कोई इख्तिताम तेरा है, ना इब्तदा ना कोई इख्तिताम तेरा है। और वो खुद को जान गया जिसने तुझे पहचाना, वो खुद को जान गया जिसने तुझे पहचाना, अरे वो मुहतरम है जिसे एहतराम तेरा है। तो आइए आज रमज़ान ट्रांसमिशन को, पैगाम रमज़ान आप मेरे साथ देख रहे हैं, पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन को हम आगे लेकर चलते हैं, इसका सिलसिला बढ़ाते हैं। तो मैं इल्तमास गुजार हूँ आज के जिनो क़ारी मोहम्मद लुकमान हसन अशरफी साहिब, आप बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हदिया नात पेश करते हैं। दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई नबी से आ न सके हम, कोई नबी से आ न सके हम, राहत ही कुछ ऐसी थी, याद रही ना जन्नत हमको, जन्नत ही कुछ ऐसी थी। और तकते रहे यूसुफ जैसे भी हश्र में उनके चेहरे को, तकते रहे यूसुफ जैसे भी हश्र में उनके चेहरे को। जब पूछा तो कहने लगे वो, जब पूछा तो कहने लगे वो, सूरत ही कुछ ऐसी थी। जब पूछा तो कहने लगे वो, सूरत ही कुछ ऐसी थी। पास बुलाया पास बिठाया, अर्श पे उनको खालिक ने, पास बुलाया पास बिठाया, अर्श पे उनको खालिक ने।
یہ تو آخر ہونا ہی تھا، یہ تو آخر ہونا ہی تھا، چاہت ہی کچھ ایسی تھی، یہ تو آخر ہونا ہی تھا، چاہت ہی کچھ ایسی تھی، اکبر و اصغر اور یہ غازی دین پہ وارے ہنس ہنس کے، اکبر و اصغر اور یہ غازی دین پہ وارے ہنس ہنس کے، یوں لگتا ہے کہ دین نبی کی، یوں لگتا ہے کہ دین نبی کی قیمت ہی کچھ ایسی تھی، یوں لگتا ہے کہ دین نبی کی قیمت ہی کچھ ایسی تھی، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی۔ جی تو ناظرین آپ سن رہے تھے قاری محمد لقمان حسن اشرفی صاحب کو، جو کہ بہت ہی پیارے انداز کے اندر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری کو پیش کر رہے تھے۔ سن کر بڑی دل کو تسکین حاصل ہوئی۔ تو ناظرین چہرے کھلے کھلے ہیں، چہرے کھلے کھلے ہیں، روشن ہے سب کا سینہ۔ حضرت کیا کہنے، چہرے کھلے کھلے ہیں، روشن ہے سب کا سینہ، رب نے بنایا ایسا رمضان کا مہینہ، رب نے بنایا ایسا رمضان کا مہینہ، اور چاروں طرف بہاریں، چاروں طرف بہاریں، چاروں طرف بہاریں، اور گر گر میں رونقیں ہیں، چاروں طرف بہاریں گر گر میں رونقیں ہیں، وقت تراوی دیکھو آباد مسجدیں ہیں، وقت تراوی دیکھو آباد مسجدیں ہیں، نعتیں پڑھو نبی کی کرو محفل شبینہ، نعتیں پڑھو نبی کی کرو محفل شبینہ۔ تو ناظرین آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں بہت ساری خوشخبریاں۔ سوشل میڈیا کا جو کردار اس لاک ڈاؤن کے دوران ہمیں بھی ظاہر ہے پروگرام سوشل میڈیا پر ہی کرنا پڑا، اور سوشل میڈیا کا جو کردار ہونا چاہیے تھا لاک ڈاؤن کے دوران اور رمضان مبارک کی اس پرنور سعادتوں کے اندر، وہ کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے تھا، چونکہ جب سے رمضان سٹارٹ ہوا ہے تو پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پر بھی مسلمان ہیں تو سبھی یہ دعا کر رہے تھے کہ ہمیں امید ہے کہ یہ جو برکتوں والا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، انشاءاللہ اس رمضان المبارک کے اندر اور یہ برکتوں والا عظیم مہینہ اس بیماری سے ہمیں نجات عطا فرمائے گا، اور اللہ رب رحمان رحیم کی رحمت اور عافیت کا پیغام لے کر آیا ہے۔ میری جن سے بات ہوئی حضرت، انہوں نے بھی یہ باتیں کی کہ تصور بھائی، مطلب کہ ایسے لوگوں نے پیشن گوئیاں پہلے کر رکھی تھی کہ ہم بھی، اور یہاں تک حضرت کے صوفیاء کرام بھی اس وقت یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بیماری، یہ جو کرونا وائرس جیسی بیماری پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر، آؤٹ آف کنٹری کے اندر، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پہ مسلمان رہ رہے ہیں، مقیم ہیں، سبھی دعا کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو مستند اداروں نے پروڈکٹ کیا ہے، اور انہوں نے پروڈکٹ کرنے کے بعد اس اپنی کیلکولیشن کے حساب سے
اس نتیجے پر وہ پہنچے ہیں کہ یہ بیماری سے، اس بیماری سے ہمیں کب تک چھٹکارا مل سکتا ہے اور اس بیماری سے ہمیں کب تک نجات ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں آج کے ہمارے مہمان ATI کے رہنما نوجوان قیادت جناب ارسلان خالد بٹ صاحب کے کہ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے اس دوران، لاک ڈاؤن کے دوران جو سلسلہ رمضان ٹرانسمیشن کا شروع کیا ہے، تو حضرت آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے محترم ارسلان خالد بٹ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں تمام دوستوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج یہ پروگرام ارینج کیا۔ اور آپ مجھ سے پہلے بات کر رہے تھے سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ ہمارے نزدیک سوشل میڈیا ایک بڑا نیگیٹو سا پلیٹ فارم ہے جس کو لوگ اپنے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، مگر جہاں لوگ نیگیٹو استعمال کرتے ہیں اسی جگہ پہ قاری صاحب جیسے دوست، ہم جیسے، آپ جیسے دوست جو اس پلیٹ فارم کو ایک اچھے طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور آج اسی پلیٹ فارم کو آپ نے استعمال کرتے ہوئے آج یہ ٹرانسمیشن کا انتظام کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں پاکستان میں اور پوری دنیا میں کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں رکھا ہے، مگر اس دور میں اگر اس وبا سے آپ کو چھٹکارا مل سکتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے سے ہی مل سکتا ہے۔ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ بڑا اچھا ایک مہینہ ہے ماہ رمضان کا۔ ماشاءاللہ ہماری ٹرانسمیشن کا نام بھی پیغام رمضان ہے، اور رمضان کا پیغام بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں بیان کریں، اگر رب کائنات کی نعمتیں بیان کریں، ہم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہم رمضان مبارک کے جو فائدے ہیں بہت سارے ہیں، ہم وہ بیان نہیں کر سکتے۔ بڑی چھوٹا سا ایک فائدہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس رمضان کے مہینے میں مسجدیں ہر جگہ پہ آباد ہو جاتی ہیں، نماز فجر سے لے کر تراویح تک مساجدوں میں رش رہتا ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہے، میں مذمت کرتا ہوں اس چیز کی کہ ہماری حکومت نے اس رمضان کے مہینے میں جو پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں نماز کے دوران یا تراویح کے دوران، میں سمجھتا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ آؤ جس نے کرونا سے بچنا ہے وہ مسجد میں چلا جائے۔ بے شک بے شک، مگر چونکہ ہمارے اوپر بھی لابی سسٹم چل رہا ہے، اور پاکستان کو بھی اس وقت انہوں نے جو غیر اسلامی جو قوتیں ہیں انہوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ میں یہی دعا کروں گا اللہ رب العزت سے کہ اس رمضان کے مہینے میں ہمیں کرونا جیسی وبا سے بھی چھٹکارا ملے، اور قادیانی فتنے سے بھی اللہ رب العزت ہمیں چھٹکارا دلائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جی تو ناظرین، ابھی آپ سن رہے تھے اور وہ آپ سے بات کر رہے تھے ارسلان خالد بٹ صاحب۔ آپ نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بڑا اہم پیغام پہنچایا ہے۔ تو ابھی ہم یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، امید کرتا ہوں کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے، رہیں گے ہمارے ساتھ۔ جی ناظرین، تو اب ہم بریک کے بعد باقاعدہ سلسلہ شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں آج کے ہمارے مہمان جو تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلا جو آج کا ہمارا بہت اہم سوال ہے وہ میں کرنا جا رہا ہوں میری اور آپ کی پسندیدہ شخصیت حضرت علامہ قاری محمد امتیاز حسین گردیری صاحب۔ حضرت ہمیں آپ بتائیں گے کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم،
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना, तमाम तारीफ़ें, तमाम खूबियाँ उस वहदहू ला शरीक के लिए हैं कि जिस माल के कायनात ने हम सब को इस दुनिया में तख्लीक फरमाया और वक़्त के साथ वो अल्लाह हमें मौत भी अता फरमाएगा। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम, शफ़ी मुअज़्ज़म, रहमत आलम, नूर मुजस्सम, इमामुल अंबिया, खतीबुल अंबिया, खातमुल अंबिया, महबूब परवरदिगार हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस व अतहर व आला व बाला में हदिये दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद वाजिबुल एहतराम जितने हमारे सामईन आज समाअत फरमा रहे हैं, मैं बिलखुसूस आज की इस बज़म में मोहतरम जनाब साहबज़ादा वाला शान हज़रत अल्लामा मौलाना अज़ीम बाप के अज़ीम बेटे खतीब पाकिस्तान साहबज़ादा अल्लामा अमार शाकर साहिब और मेरे प्यारे भाई हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद लुकमान साहिब और आज की बज़म में जो नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं भाई मोहम्मद तसव्वुर साहिब, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं और ATI के माशाल्लाह रहनुमा हमारे भाई प्यारे खालिद हुसैन भट्ट साहिब और बिलअमूम जितनी ये हमारी तंजीम और कमेटी, हमारी मुकम्मल इंतज़ामिया, मेरे भाई हमाद साहिब और दीगर इनके साथी जो इस रमज़ान ट्रांसमिशन में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, मैं सबको खराज अकीदत पेश करूँगा और इस बात पे डबल शुक्रिया अदा करूँगा कि इस रमज़ान ट्रांसमिशन में मुझ जैसे आहकर को इन्होंने मदऊ किया और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सब का यहाँ बैठना और कुरान और सुन्नत के मसाइल के ऊपर बात करना अल्लाह कबूल फरमाए और वहदहू ला शरीक हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अपनी गुफ्तगू जो मेरा सवाल है वो शुरू करने से पहले एक अजीम बात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। माह रमज़ानुल मुबारक का ये अजीम महीना रवां दवां आबोताब के साथ गुजर रहा है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें इस माह मुकर्रम के फ्यूज़ व बरक़ात अता फरमाए। उलमा और बुजुर्गान दीन ने ये लिखा है कि दो चीज़ें इंसान के जिस्म में, ये बड़ी एक अहम बात और दिल को तड़पा देने वाली बात है, अगर हम इस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह तो ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। फरमाया इंसान के जिस्म में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा कीमती हैं, एक इंसान का सर है और दूसरा इंसान का दिल है, सर और दिल। तो बुजुर्ग फरमाते हैं ये दोनों चीज़ें अगर कुर्बान कर दी जाएं तो फिर सारी कायनात आपके कदमों में आ जाएगी। वो कैसे? बुजुर्ग फरमाते हैं कि सर दें अल्लाह की बारगाह में और दिल दे दे सरकारे मदीना की बारगाह में। बस ये दो चीजें आप कुर्बान कर दें फिर सारी कायनात तुम्हारी हो जाएगी। ये आज का खुसूसी पैगाम जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि सर दें अल्लाह की बारगाह में और दिल दें प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, फिर इंशाअल्लाह इबादत में लुत्फ़ आएगा, मज़ा आएगा, रमज़ान में मज़ा आएगा, फिर हमारे इखलाक़ व किरदार में अपना जनाब कामयाबी के रास्ते पे हम चलेंगे। हमारा उठना बैठना, हमारा चलना, हमारा फिरना, ओढ़ना बिछोना, ये हर चीज़ जो है वो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत और किरदार के हवाले से नमूदार होगी और अल्लाह हमें इज़्ज़तों के ताज अता फरमाएगा। जी आज का जो सवाल है कि सफ़र की हालत में रोज़ा रखने का क्या हुक्म है, मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। बड़ी ये मुफस्सल बात है लेकिन मैं मुख्तसर तरीके से आपके सामने पेश करता हूँ कि पहले नंबर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालो, रमज़ान के रोज़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम पर फ़र्ज फरमाए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोग आए उनके ऊपर फ़र्ज फरमाए। क्यों? इसलिए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तकवा इख्तियार कीजिए। अब
رمضان کا جو روزوں کی فرضیت ہے وہ ہر مسلمان کے اوپر ہے، ہر مسلمان کے اوپر، لیکن دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے وہ روزے میں قصر کر سکتا ہے، وہ روزے میں رخصت کر سکتا ہے۔ یہ بیان اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مسافر کو یہ چھوٹ دی ہے کہ خالق کائنات نے اس کی نماز کو کم کر دیا ہے اور روزے کی رخصت دے دی ہے۔ اور ہمارے فقہا ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ رخصت ایک جیسی ہوگی، سفر میں جیسے سفر میں نماز قصر آتی ہے اسی طریقے سے روزے کی رخصت آئے گی، یا موضوع کے اوپر مسح کی بات ہے یا جناب جمعے کا معاملہ ہے، تو جہاں جہاں نماز قصر ہوگی وہاں وہاں روزے کی بھی ہمیں شریعت مطہرہ نے رخصت عطا فرمائی ہے۔ علماء اور ائمہ کرام نے لکھا ہے، تحفۃ المحتاج کتاب کا نام ہے، اس میں امام صاحب لکھتے ہیں کہ جہاں بندے کی نماز قصر کا معاملہ جس سفر میں ہوتا ہے اسی سفر میں روزے کی رخصت بھی ہمیں شریعت مطہرہ نے عطا فرمائی ہے۔ اگلا مسئلہ، اب سفر کی صورتیں ہیں، سفر کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ ایک سفر کی صورت یہ ہے کہ مسافر کے بندہ 3 دن کی مسافت جس سفر میں درکار ہے، 3 دن لگیں گے، بندے نے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، 3 دن اس کو لگیں گے، تو اس کے اندر در مختار والوں نے اور فتاوی عالمگیری والوں نے یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر بندے کو پتا ہے کہ 3 دن کا میرا سفر ہے جہاں منزل پہ میں نے پہنچنا ہے، ہاں ایک مسئلہ یہاں پہ وہ کہ اگر ہوائی جہاز کے ذریعے 3 دن کا سفر مختصر بن جاتا ہے، تھوڑے وقت میں طے ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی در مختار والے لکھتے ہیں کہ اگر بندے کو پتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، روزہ رکھنے میں کوئی مجھے تکلیف محسوس نہیں ہوگی تو پھر روزہ رکھنا بہتر ہے۔ اگر اس کو پتا ہے کہ ہمیں تکلیف ہوگی، دقت محسوس ہوگی تو پھر روزہ نہ رکھے۔ دوسرے نمبر پہ سفر کی دوسری جو کیفیت ہے اور صورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے گھر سے آج اس نے سفر شروع کرنا ہے، آج وہ نکلے گا، اب وہ نیت کیا کرے گا؟ روزے کی۔ اگر وہ اپنے گھر سے آج سفر کرنے کے لیے نکلا ہے تو راستے میں جا کے اس نے اپنا روزہ توڑ دیا ہے، سفر پہ گیا ہے، پہلے اسے نہیں پتا تھا کہ میں نے سفر کرنا ہے، اچانک سفر کرنا پڑا، اب اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، راستے میں گیا، اب اس نے راستے میں روزے کو ترک کر دیا، توڑ دیا، تو اب فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے، در مختار، رد المختار، سب جو کتابیں ہیں فقہ کی، ان کے اندر یہ فتاوے لکھے ہیں کہ اب وہ کیا کرے گا؟ روزہ تو اس نے توڑ دیا ہے، اب اس کے اوپر کفارہ نہیں آئے گا، البتہ وہ گناہگار ضرور ہوگا، یہ کام وہ نہ کرے۔ دوسرا وہ مسافر ہے کہ جو اپنے گھر سے نکلتے وقت ہی روزہ توڑ دیتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے اور روزہ توڑ دیتا ہے۔ اب اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر اب کفارہ بھی آئے گا اور یہ بندہ گناہگار بھی ہوگا۔ تیسرا وہ مسافر ہے کہ جو اپنے گھر سے نکلتا ہے سفر کرنے کے لیے، راستے میں جاتا ہے، اسے کوئی چیز وہ بھول جاتا ہے، واپس وہ چیز لینے کے لیے اپنے گھر میں آتا ہے، تو گھر میں آ کے اب اس نے روزے کو توڑ دیا ہے۔ اب اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا وہی حکم ہے کہ اس کے اوپر بھی کفارہ آئے گا اور اس کے اوپر یہ گناہگار بھی ہوگا۔ اس لیے سفر کے اندر بہت ساری کیفیات ہیں، ٹول پلازے کا بھی معاملہ ہے، اس کے بعد اپنا ہوائی جہاز کا مسئلہ ہے، دیگر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے۔ مثال کہ اگر ہم سفر کرتے ہیں، ہم نے لاہور سے سفر کرنا ہے میر پور آزاد کشمیر، تو اب ہمارا سفر کہاں سے شروع ہوگا؟ جہاں سے ٹول پلازا شروع ہے، ٹول پلازا، وہاں سے حد سفر مقرر کی جائے گی۔ اگر ہم ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو پھر جہاں سے جہاز نکلا ہے آبادی سے، شہر سے، وہیں سے اس سفر کا آغاز شمار کیا جائے گا۔ تو اس لیے آگے علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ رخصت ہے روزے کے اندر، اس میں کوئی معاملہ نہیں، اگر بیمار ہے، اگر کسی کو جان کا خطرہ ہے یا مسافر ہے، رخصت ہے روزے کے اندر، وہ بعد میں روزے رکھے، لیکن بہترین حال علماء نے ہمیں یہ عطا فرمایا ہے کہ بہترین ہے کہ اگر اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی ضرر پیش نہیں آتی، وہ روزہ ضرور رکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو علماء کے اختلاف سے بچے گا، علماء کا جو اختلاف ہے اس کے اوپر فتوے لگیں گے وغیرہ وغیرہ، ایک تو وہ علماء کے اختلاف سے بچے گا، اور دوسری بات یہ ہے
کہ ماہ رمضان کے جو ادب اور احترام ہے یہ ملحوظ خاطر رہے گا، وہ کوشش کرے کہ روزہ رکھے. بس اوقات اگر اس کی کوئی مجبوری ہے تو پھر رخصت شریعت نے ہمیں عطا فرمائی ہے تو پھر اس کے حساب سے وہ روزے کی رخصت اسے ملے گی. لیکن بہتر علماء نے یہ راستہ نکالا ہے کہ کوشش کرے، آج کل چونکہ سفر آسان ہے تو روزہ رکھے. جی تو علامہ صاحب یہاں پہ ایک بات بتا دیں کہ سفر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ بعض لوگ تھوڑا سا سفر کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم مسافر ہیں. جی تو اس کی مقدار کے بارے میں جی وہ سفر کی مقدار کے حوالے سے یہ ہے کہ جہاں تک نماز قصر ہوگی وہی سفر روزے میں شمار کیا جائے گا. مثال جو 92 کلومیٹر کا معاملہ ہے کہ 92 کلومیٹر تک ہم جا رہے ہیں، پہلی بات تو 3 دن کا سفر، جو در مختار کی میں نے بات کی ہے کہ 3 دن کا سفر مسافت ہو کہ 3 دن منزل پہ لگیں گے یا 3 دن کا سفر ہے. ایک تو مسئلہ یہ ہے. دوسرا جو تھوڑے سفر، کم از کم سفر، وہ یہ ہے کہ جہاں نماز قصر ہوگی وہاں روزے کی رخصت کی جاتی ہے. جی تو ناظرین، حضرت صاحب نے بڑے احسن انداز کے اندر، بڑے پیارے لہجے کے اندر ہمیں یہ بات سمجھائی کہ روزہ ہم کن صورتوں میں چھوڑ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے کی چھوٹ تو بالکل قطعاً نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تو ہم نے حضرت صاحب سے سن لی ہے. تو اب میں اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج کے پیغام رمضان ٹرانسمیشن کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں ارسلان خالد بٹ کی طرف. آپ سے ہم پوچھیں گے کہ یہ ٹرانسمیشن کا جو آغاز ہے اور اس کا جب سے آغاز ہوا ہے تب سے لے کر اور انتہائے رمضان تک ایک ہی نام ہے، پیغام رمضان ٹرانسمیشن. تو یہ پیغام رمضان، یہ رمضان ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ جی بسم اللہ. سمپل پیغام ہے جو مجھے آپ نے پہلے بیان کیا ہے جی کہ تقوی کا پیغام دیتا ہے، پرہیزگاری کا پیغام دیتا ہے، برائیوں سے بچنے کا پیغام دیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں ایک نوجوان تنظیم سے وابستہ ہوں اور ہمارا اس رمضان میں یہ ہمارا ٹارگٹ رہتا ہے کہ ہم نوجوانوں کو گلی کے نکروں سے، گٹروں کے ڈھکنوں سے اٹھا کرنا مساجدوں کی طرف لے کر جائیں تاکہ ان کا جو دل ہے وہ دین اسلام کی طرف راغب ہو، اس طرف ان کا دھیان جائے. اور نوجوان نسل میں جب تک ہم دینی تعلیمات کو اجاگر نہیں کریں گے، جب تک ہم نوجوانوں میں دینی تعلیمات کا شعور بیدار نہیں کریں گے، جب تک ان کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر نہیں کریں گے، تب تک ان کا رجحان، ان کا ذہن دین اسلام کی طرف گامزن نہیں ہو سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ نوجوانوں میں عشق رسول کو بیدار کیا جائے. اور رمضان کا ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ ہم جتنا بھی اپنے دینی تعلیمات کو سمجھ سکیں، دین کو سمجھ سکیں، تقوی کر سکیں، پرہیزگاری کر سکیں. رمضان کا یہی پیغام ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا چاہیے اور اس کو تقوی کے ساتھ گزارنا چاہیے تاکہ اس کے بعد بھی ہماری زندگی جو ہے نارمل دنوں میں بھی ہم تقوی کے ساتھ گزار سکیں. جی ناظرین، تو آپ نے دیکھا بھی اور آپ نے سنا، ارسلان خالد بٹ صاحب نے بڑے پیارے انداز کے اندر ہمیں بیان کیا. رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں. حضرت رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں، میں بھلا کسی سے کیوں مانگوں، مجھے تو زہرا کے لا دیتے ہیں. تو اس سے قبل کہ ہم مزید ٹرانسمیشن کو آگے لے کر چلے، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، چھوٹی سی بریک. لوٹتے ہیں بہت جلد اس وقفے کے بعد. بہت شکریہ. دونوں جہاں سجے ہیں رمضان کی خوشی میں، دونوں جہاں سجے ہیں رمضان کی خوشی میں، رحمت کے در کھلے ہیں رمضان کی خوشی میں، اور ہر شاخ سرخ رو ہے قبلہ، ہر شاخ سرخ رو ہے شاداب سرخیوں سے، ہر شاخ سرخ رو ہے شاداب سرخیوں سے، ہر پھول باوضو ہے شبنم کے پانیوں سے، گلشن مہک رہے ہیں رمضان کی خوشی میں، دونوں جہاں سجے ہیں رمضان کی خوشی میں. تو آئیے ناظرین بڑھتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف. ہم حضرت سے بڑے ادبانہ التماس، ادبانہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ حضرت کچھ لوگ جو ہیں یہ 8 تراویح پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ 20 پڑھتے ہیں، اس کا جو شرعی حکم ہے اور جو حقیقت مطلب ہے وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھیں.
اور میں حضرت صاحب سے سوال کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو دوست علامہ قاری محمد لقمان حسن اشرفی صاحب کے ساتھ سوشل میڈیا پہ جڑے ہوئے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، تو وہ کوشش کیا کرے کہ اس پروگرام کو آگے شیئر بھی کیا کریں. اور انشاءاللہ آج الحمدللہ 10 رمضان المبارک کی سحر ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، تو ابھی انشاءاللہ پوری 20 جو سحر ٹرانسمیشن ہے وہ آگے آپ دیکھنے میں آئیں گے، آپ دیکھیں گے، تو یار اس کو آپ آگے شیئر بھی کیا کریں. تو آئیے ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. حضرت آپ ہمیں بتائیں گے کہ تراویح کی رکعت 8 ہیں یا 20؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اس کی بڑی ضرورت ہے اور اس کو اجاگر کرنا چاہیے. ضرورت ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے. اس میں کچھ لوگ 8 پڑھتے ہیں اور کچھ 20 پڑھتے ہیں، لیکن اکثر جمہور اور علماء کا موقف یہ ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، جو سنت رسول اللہ بھی ہے، سنت صحابہ اکرام بھی ہے اور علماء کا اس پہ اجماع بھی ہے. کیونکہ مسئلہ کوئی بھی ہے، اگر اس کو ہم قرآن و سنت سے دیکھیں گے تو پھر وہ حل ہوگا. اگر ہم ضد کی بنا پہ فیصلہ کریں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ انتشار کے علاوہ ہمیں کوئی چیز نہیں ملے گی. تو جماعت اہل سنت جو ہے وہ دنیا میں واحد ایسی جماعت ہے کہ جو کوئی مسئلہ بھی پیش کرے تو افہام و تفہیم سے اور قرآن و سنت سے پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو آج ہم اس مسئلے پہ یہ بحث کرتے ہیں. میں اپنے دلائل پیش کروں گا اس معاملے کے اندر. تراویح 8 رکعت نہیں، تراویح 20 رکعت ہے. جی اس کا معاملہ یہ کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح جب بھی پڑھی ہے تو 20 رکعت پڑھی ہے. احادیث کی کتابیں گواہ ہیں کہ 20 رکعت تراویح آپ نے ادا کی ہے. بعض کتابوں میں آیا کہ آپ نے صرف 3 دن تراویح پڑھی. جو وہ بات آئی ہے درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھی ہے. باقی آپ نے ہمیشہ تراویح پڑھی ہے لیکن جماعت کے بغیر پڑھی ہے. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی پڑھی ہے آپ نے 20 رکعت نماز تراویح کو ادا کیا ہے. اس کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 رکعت نماز تراویح ادا کی اور 3 دن آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی. اور یہ سنت مؤکدہ علی العین ہے. اس کو ہم کہیں گے سنت مؤکدہ علی العین. اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت مؤکدہ علی العین اس کو کہتے ہیں کہ جو خود سرکار نے کام کیا بھی ہے اور کرنے کی ترغیب بھی دی ہے. تو یہ ہے حدیث پاک سے. آگے ہم دیکھتے ہیں دوسری بات کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کتابیں گواہ ہیں اور معتبر کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں. امام ابی ابن شیبہ، امام طبرانی اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی کتب میں لکھا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے تو آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا. تو آپ نے فرمایا بھائی، صحابہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق کے دور میں لوگ 23 رکعت نماز پڑھتے تھے. 23 رکعت نماز تراویح ادا کر. وہ 23 کیسے بنتی ہیں کہ اب اس میں 2 چیزیں ہمیں ملیں گی. ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، بڑی مزیدار گفتگو. 2 چیزیں ملیں گی کہ 23 رکعت نماز ہو رہی ہے. اب 23 رکعت کیسے ہو رہی ہے؟ 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جا رہی ہے اور 3 رکعت وتر پڑھے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ ہمیں 2 باتیں ملی کہ تراویح 20 رکعت ہے اور وتر 1 نہیں، وتر 3 رکعت ہے. تو دوسری بات، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے فرمایا کہ اے ابی بن کعب، لوگوں کو اکٹھا کرو اور نماز تراویح پڑھاؤ. 20 رکعت نماز تراویح پڑھائیں لوگوں کو اور قرآن پاک پڑھیں اس کے اندر، تاکہ صبح لوگ روزہ رکھتے ہیں، رات کو تراویح پڑھیں. اب نا حضرت ابی بن کعب نے آگے سے عرض کی حضور یہ پہلے کام تو نہیں تھا جماعت والا، پہلے کام نہیں تھا تو یہ بدعت نہیں ہو گئی؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو میں نے آپ کو کہہ دیا وہ کر، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی بدعت ہے. اب اس کے اندر ہمیں 3 باتیں ہمارے سامنے آئیں. اس روایت کے اندر 3 باتیں ملتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز تراویح پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور
جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ فاروق اعظم کی سنت ہے، ایک بات۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ملی کہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنا یہ مکمل طور پہ صحابہ کا اجماع ہے۔ کیوں؟ اس لیے ابی بن کعب صحابی رسول ہیں، انہوں نے جماعت کروائی ہے، صحابہ کرام نے نماز تراویح 20 پڑھی ہیں، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ کسی کا اعتراض نہ کرنا اس بات پہ دلیل ہے کہ صحابہ کرام کا مکمل اجماع ہے کہ تراویح کتنی رکعت ہے؟ 20 رکعت۔ تیسری بات ہمیں یہاں سے یہ ملتی ہے کہ یہ جب ابی بن کعب نے کہا نا کہ یہ بدعت ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اس پہ عمل کیا جائے، یہ اچھی بدعت ہے۔ اس لیے اچھا کام کرنا دین کے اندر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اگلی بات ہم کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے نا رمضان میں قاریوں کو اکٹھا کیا، قاریوں کو اکٹھا کر کے آپ نے فرمایا بھئی آپ ایسے کریں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائیں۔ قاری صاحب نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی ہے اور علی پاک وطر خود پڑھایا کرتے تھے۔ صحابی قاری صاحب امام صاحب 20 رکعت تراویح پڑھا رہے ہیں اور خود وطر علی پاک خود پڑھا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک دن حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا بھئی تراویح پڑھاؤ اور 5 تراویح کیجئے، 5 تراویح۔ اب اس پہ غور کرنے والی بات ہے، 5 تراویح، تراویح درمیان میں بیٹھتے ہیں تسبیح تراویح پڑھتے ہیں، اس کو تراویح کہا جاتا ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ تراویح جو ہے وہ تراویح کی جمع ہے، ٹھیک ہے جی۔ تراویح اب جمع کا اطلاق اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سوچیں اور سمجھیں، گرامر کے ساتھ جن کا تعلق ہے، کہ کم از کم 3 پہ اطلاق ہے جمع کا۔ اگر تراویح کی بات ہے تو اب وہاں تو ایک تراویح ہو رہا ہے، اگر 8 پڑھیں تو ایک تراویح ہو رہا ہے۔ اب ایک تراویح جمع کے زمرے میں نہیں آتا، اس لیے 5 تراویح کریں گے تو 5 تراویح کریں گے تو کتنی رکعت بنے گی؟ 20۔ آگے اگلی بات کرتے ہیں کہ یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور سوچ کے بھی خلاف ہے۔ 8 رکعت والا مسئلہ قرآن و سنت سے ہم نے دیکھ لیا، لیکن اب ہم بات کرتے ہیں عام اوورآل۔ وہ کیسے کہ 20 رکعتیں بنتی ہیں فرائض کی اور واجب کی ایک دن میں، صبح سے لے کے رات تک۔ مثال 5 ہماری نمازیں ہیں، 5 نمازوں کے اندر ٹوٹل 17 فرائض ہیں، 5 نمازوں میں 17 فرائض ہیں اور 3 واجب ہیں یعنی کہ وتر۔ تو اب اس کی مناسبت سے 20 رکعت فرائض واجب ہو گئے، اس کی مناسبت سے تراویح بھی 20 رکعت ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا بھی اس میں عمل ہے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ 1 رکعت میں 1 رکوع کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ مزیدار بات ہے یہ، غور کر، 1 رکعت میں 1 رکوع تلاوت کیا کرتے تھے، اور رکوع کو رکوع اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام یہاں پہ رکوع کیا کرتے تھے، یہاں پہ رکوع کیا کرتے تھے صحابہ کرام۔ اور اب اگر ہم 8 رکعت تراویح کو دیکھیں تو پھر رکوع بنتے ہیں یعنی کہ 27ویں کو قرآن پاک مکمل کریں تو رکوع بنتے ہیں 216، قرآن پاک کے رکوع بنتے ہیں 216۔ تو صحابہ کرام ہر رکعت میں 1 رکوع کی تلاوت کرتے تھے، پھر رکوع ہوتا تھا۔ تو اب ہم اگر حساب لگائیں، کیلکولیشن کریں تو ہمارا پورے رمضان میں 1 رکوع ہر رکعت میں پڑھیں تو رکوع بنتے ہیں 540، جبکہ قرآن کے رکوع ہیں 540۔ اس مناسبت سے بھی ہم دیکھیں تو تراویح کتنی ہے؟ 20 رکعت تراویح۔ آگے ہم چلیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے مکہ والوں کو دیکھا، مکہ والوں کو ہم نے پایا کہ وہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ امام شافعی فرما رہے ہیں، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پورے علماء کا اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ اس کے حوالے سے علماء کے بہت سارے موقف ہیں۔ اب یہاں پہ سوچنے کی یہ بات ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنا یہ سنت رسول اللہ بھی ہے اور سنت صحابہ کرام بھی ہے، اور اس کے بعد علماء کا اجماع بھی ہے، صحابہ کرام کا اجماع بھی ہے۔ 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنا یہ عقل کے بھی عین مطابق ہے، 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنا یہ قرآن پاک کے رکوع کے بھی عین مطابق ہے، 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنا یہ حرمین شریفین کے بھی عین مطابق ہے۔ آپ آج بھی دیکھیں کہ نجد کی حکومت ہے، وہاں پہ نجدیوں کی حکومت، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ تراویح 20 رکعت ہوتی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو غلطی لگی یا سستی کا مظاہرہ کیا، یا ان لوگوں نے قرآن و سنت کو چھوڑ کے خود سے بدعت شروع کی، تو حالانکہ قرآن و سنت میں ایسا قطعاً معاملہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں، علماء کے اجماع میں ہم نے جہاں بھی پڑھا ہے، جہاں بھی دیکھا ہے،
تراویح جو ہے وہ 20 رکعت نماز ہے، اور اس کے بعد جو 8 پڑھتے ہیں وہ سنت کے بھی خلاف ہے، وہ صحابہ کرام کی اجماع کے بھی خلاف ہے، وہ علماء کے قیاس اور اجماع سے بھی خلاف ہے، اور وہ من گھڑت بات کہہ سکتے ہیں، اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی پیغام دوں گا کہ جو ہمارے بھائی یہاں پہ 8 پڑھتے ہیں، وہ جب کوئی بات ہونا مکہ مدینہ کی تو وہ رٹ لگاتے ہیں جی مکہ مدینہ میں ایسا ہو رہا ہے، مکہ مدینہ میں ایسا ہو رہا ہے، تو مکہ مدینہ والے تو ولضالین پڑھتے ہیں، آپ ولضالین کیوں پڑھتے ہیں؟ مکہ مدینہ والے تو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، آپ 8 کیوں پڑھتے ہیں؟ تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں گزارش کروں گا بڑے پیار سے کہ قرآن و سنت کے قریب آئیے اور امن کا پیغام دیجئے، محبت کا پیغام دیجئے، قرآن و سنت کو سمجھنے کی خالی نعرہ نہ لگائیں، قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور فقہ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ جی ناظرین، تو آپ نے دیکھا اور سنا، حضرت صاحب نے بڑی مدلل گفتگو کی ہے اور بڑی مدلل باتیں کی ہیں، دل بہت خوش ہوا اور یقیناً بہت خوش ہوا۔ تو ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں آخری سوال کی طرف کہ ختم نبوت کے حوالے سے قبلہ مفتی صاحب آپ سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ ختم نبوت کے حوالے سے کچھ گزارشات۔ آج کل چلا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان اور بنیادی عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب مرزائی بڑا شاطر ہے، یہاں پہ ایک اور بات جو ضروری ہے، بعض مر لوگ کہتے ہیں کہ نبی نہیں آ سکتا، تو وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا ہی تو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تو ہم یہاں پہ یہ بات کریں کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہو سکتا، کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہو سکتا، آنے کی بات والا کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ختم نبوت کا جو ہمارا عقیدہ ہے وہ پوری امت کا عقیدہ ہے اور بنیادی عقیدہ ہے۔ اور جو یہ مسئلہ پاکستان میں چلا، کیونکہ پاکستان کے اندر مرزائی قادیانی بڑے زور سے کام کر رہے ہیں، ہماری سوچ سے بھی زیادہ ان کا نیٹ ورک مضبوط ہے، تو اس لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے، کاوش کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے۔ لیکن حکمران بالا کو بھی یہ ہم پیغام دیں گے، عرض کریں گے کہ آپ بھی ہوش کے ناخن لیں۔ یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پہ اسلام کا قانون چلے گا، یہاں پہ شریعت مطہرہ کا قانون چلے گا۔ جب آئین کے اندر لکھا ہے کہ قادیانی مرتد ہیں، زندیق ہیں، کہتے ہیں مذہب، یہ مذہب نہیں ہے، یہ فتنہ ہے۔ وہی حکمران بالا تک ہماری بات پہنچائے کہ یہ ایک فتنہ ہے۔ اقلیت کس کو کہیں گے؟ اقلیت، دیکھیں پاکستان میں عیسائی اقلیت ہے تو ہم مانتے ہیں کہ وہ اقلیت ہیں، ان کو ان کے حقوق دیے جائیں، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ ہندو ہیں، سکھ ہیں، کراچی میں ہندو ہیں، لیکن ان کو وہ خود کہتے ہیں ہم ہندو ہیں، تو اقلیت ہیں، ان کو ان کے حقوق ملتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسی نسل ہے، یہ ایسا ایک گند ہے، ایسا یہ فتنہ ہے کہ آئین اور قانون کی روح سے یہ مرتد ہیں، زندیق ہیں، کافر ہیں، لیکن خود کو یہ کافر شمار نہیں کرتے۔ تو ان کو اقلیت کیسے قرار دیا جائے گا؟ ہم وزیر اعظم پاکستان کو بھی یہ عرض کریں گے کہ پہلے یہ اعلامیہ جاری کریں، ایک اعلامیہ مشترکہ قادیانی لابی جاری کرے کہ بھئی ہم غیر مسلم ہیں، ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بعد جو اقلیت کے حق ہیں وہ ان کو دیے جائیں۔ باقی الحمدللہ ختم نبوت پہ جس نے بھی ڈاکہ ڈالا ہے وہ ان کی نسلیں بھی اللہ نے تباہ فرما دی ہیں۔ یہ ختم نبوت کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اندر صحابہ اکرام نے قربانیاں دی ہیں، علماء نے قربانیاں دی ہیں، ائمہ اکرام نے قربانیاں دی ہیں، اور مجتہدین نے قربانیاں دی ہیں۔ علماء اہل سنت نے ہمارے سامنے، مولانا عبدالستار خان نیازی کا کردار ہمارے سامنے ہے، الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کا کردار ہمارے سامنے ہے، اور حضرت کفایت اللہ کافی کا کردار ہمارے سامنے ہے، پیر سید محمد اجمل علی شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ علیہ آپ کا کردار ہمارے سامنے ہے، پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ کا کردار ہمارے سامنے ہے، اور اسی طریقے سے ہم اوپر چلتے جائیں تو حضرت مجاہد ختم نبوت، اول مجاہد ختم نبوت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو الحمدللہ ہم جو مکمل اہل سنت و جماعت
اسی مشن کے اوپر گامزن ہے کہ انشاءاللہ قیامت آ سکتی ہے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، جب تک اہل سنت کا ایک چھوٹا سا بھی بچہ اس دنیا میں زندہ ہے الحمدللہ ختم نبوت پہ نہ کوئی حرف آ سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکہ ڈال سکتا ہے، ہماری جان جا سکتی ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ کسی قسم کا اپنا حملہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ قادیانی کل بھی کافر تھا، قادیانی آج بھی کافر ہے، قادیانی قیامت تک کافر ہے، اور وہ کافر نہیں مرتد ہے، زندیق ہے، اور دنیا کا بدترین کافر اگر کسی کو کہیں گے تو وہ ہماری نظر میں قادیانی ہے۔ اس لیے ان کے شر سے بچا جائے، اور حکمران بالا بھی ان کی حمایت سے گریز کریں، کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہاں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو علماء سے مشاورت کیا کریں، علماء کو بلایا کریں، علماء کے پاس جایا کریں اور مشاورت کر کے اس مسئلے کو ہینڈل کریں۔ باقی الحمدللہ ختم نبوت آج بھی زندہ باد ہے، ختم نبوت کل بھی زندہ باد ہے، ختم نبوت قیامت تک زندہ باد ہے، اور جو ختم نبوت کے لیے کام کر رہے ہیں مولانا خادم حسین رضوی صاحب ہیں، ہم ان کو بھی اسلامی عقیدت پیش کریں گے۔ اگر ڈاکٹر جلالی صاحب ہیں، ہم ان کو بھی خراج عقیدت پیش کریں گے۔ جو کوئی بھی ختم نبوت کا کام کرے گا الحمدللہ، پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ جو کوئی ختم نبوت کا کام کرتا ہے، میں جتنے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ میرا میسج، میرا پیغام سماعت کر رہے ہیں، میں سب کو یہ پیغام دوں گا کہ پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، بڑی خوبصورت بات ہے، آپ نے فرمایا تھا جو کوئی ختم نبوت کا کام کرتا ہے وہ چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے، اس کی پشت کے اوپر سرکار مدینہ کا ہاتھ آ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور مزیدار بات یہ ہے جی، ہم اگر نماز پڑھیں گے تو اللہ کی عبادت ہے، ہم اگر روزہ رکھیں گے یہ اللہ کی عبادت ہے، ہم اگر کوئی اور کام کرتے مثال ہم داڑھی رکھتے ہیں، سنت رسول ہے، ہم سنت کے مطابق کام کرتے ہیں، یہ سارے کام ہیں، لیکن اگر کوئی ختم نبوت کا کام کرتا ہے وہ پرسنل باڈی گارڈ ہے میرے نبی کا، وہ پرسنل چوکیدار ہے میرے نبی کا، وہ پرسنل گن مین ہے میرے نبی کا۔ تو اب یہاں مزیدار بات یہ ہے کہ اگر کسی افسر کا گن مین ہے تو اس کو کمرہ اسی کی کوٹھی میں ملتا ہے، اس کو رہائش اسی کے اپنا گرد مل جاتی ہے، کسی نہ کسی چھوٹی سی کونے میں اس کو اس کی رہائش ملتی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا فخر ہے میرے صاحبوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کتنا بڑا فخر ہے کہ جو ختم نبوت کا کام کرے گا امید کرے کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اسی ان کی نگرانی میں اللہ ہمیں جگہ عطا فرما دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ختم نبوت کا کام کرنا یہ پرسنل سیکٹری، پرسنل گن مین، پرسنل چوکیدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بننے کے اپنا جناب برابر ہے۔ اب جو کوئی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء کا چوکیدار بننا چاہتا ہے، گن مین بننا چاہتا ہے، سیکیورٹی گارڈ بننا چاہتا ہے، تو وہ پیرا دے میرے نبی کی ختم نبوت کا، وہ چاہے عمران خان کی صورت میں، وہ چاہے حکمران بالا کی صورت میں، وہ چاہے نور الحق قادری کی صورت میں، وہ چاہے عام ہے یا خاص ہے، جو بھی پیرا دے گا ختم نبوت کا ہمارا اس کو سلام ہے، اور انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اللہ اسے جگہ عطا فرما دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے گا۔ جی ناظرین، تو قبلہ مفتی صاحب نے بڑے احسن انداز کے اندر اور بڑی سادہ مثالیں دے کر ہمیں ختم نبوت کا مسئلہ آپ نے حل کیا، اور آپ نے بڑے احسن انداز کے اندر ہمیں بتایا کہ ختم نبوت پر جو لوگ اس ختم نبوت پر پیرا دیتے ہیں تو ان کا مقام کیا ہے، اور جو اس کے غدار ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ آپ نے سنا۔ جی ناظرین، تو بڑھتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان ٹرانسمیشن کی خصوصی نشریات علامہ قاری محمد لقمان حسن اشرفی صاحب اور تصور حسین جامی کے ساتھ۔ تو ناظرین، دونوں جہاں سجے ہیں رمضان کی خوشی میں، رحمت کے در کھلے ہیں رمضان کی خوشی میں، صدقے میں مصطفیٰ کے قربان میں نبی کے، صدقے میں مصطفیٰ کے قربان میں نبی کے، آل نبی کا صدقہ مالک نے ہر کسی کے کشکول بھر دیے ہیں رمضان کی خوشی میں، رحمت کے در کھلے ہیں رمضان کی خوشی میں، رمضان کی خوشی میں۔ تو آئیے ناظرین، بڑھتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف۔ تو ہم قبلہ مفتی صاحب سے ادب کے ساتھ یہ سوال کر رہے ہیں۔ حضرت، آپ ہمیں بتائیں گے کہ کیا اکثر لوگ اس پہ بھی بحث مباحثہ کرتے ہیں کہ تلاوت قرآن اور ختم شریف کے دوران
اگر اس میں محمد آ جائے تو کیا انگوٹھے چومنا جائز ہے یا ناجائز؟ اس کا کیا حکم ہے؟ ذرا آپ اس پہ لب کشاہی فرمائیں۔ دیکھیں الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ خاصہ ہے کہ ہمارا ہر کام جو ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنا پہ کیا جاتا ہے، اور دنیا میں پورے عالم اسلام میں عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا ایک تعارف موجود ہے۔ لیکن یہ جو بات ہے انگوٹھے چومنا، یہ مستحب عمل ہے یا سنت کے زمرے میں آتا ہے؟ لیکن قرآن پاک کے حوالے سے جو بات ہے یہ بڑا اہم سوال ہے کہ تلاوت قرآن پاک یا ختم شریف کے موقع پہ جب آیات پڑھی جائیں تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو انگوٹھے چومنا کیسا ہے؟ تو یہاں پہ علماء اور ائمہ اکرام نے لکھا ہے کہ یہاں پہ انگوٹھے چومنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو قرآن پاک کو خاموشی کے ساتھ سماعت کیا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اب یہ سنت ہے یا مستحب ہے؟ لیکن قرآن پاک کا سننا یہ واجب ہے، تو اس لیے واجب کو نہیں چھوڑا جائے گا مستحب کے مقابلے میں۔ مستحب کو ہم ترک کریں گے اور واجب پہ عمل کریں گے، یہاں پہ انگوٹھے نہیں چومے جائیں گے۔ اچھا، تو یہ درود شریف کے حوالے سے پھر کیا ہے؟ انگوٹھے چومنے کا تو آپ نے بتا دیا کہ درود شریف پڑھنا چاہیے کہ نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس کا معاملہ درود پاک کا یہ ہے کہ جو پڑھ رہا ہے وہ تو اپنا قرآن پاک پڑھے گا، اس کے اندر وہ خلل نہیں آئے گا۔ اگر سننے والا ایسا محسوس کرتا ہے کہ اس کے بعد دیکھیں نا قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ حدر کے ساتھ بڑے آہستہ آہستہ توجہ قرآن پاک کے اوپر ہوگی، لیکن اگر نام محمد آ گیا تو درود شریف پڑھ لے وہ اپنی زبان سے۔ اچھا علامہ صاحب، آج 10 رمضان المبارک ہے، تو آج کے دن حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا یوم وصال بھی ہے، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے ہمیں کوئی 2-3 اشعار سنا دیں ذرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا مکے کی رانی بی بی خدیجہ، ہے مکے کی رانی بی بی خدیجہ، کرم کی نشانی ہے بی بی خدیجہ، کرم کی نشانی ہے بی بی خدیجہ، زمانہ غم میں میرے مصطفیٰ پر، زمانہ غم میں میرے مصطفیٰ پر، عطائے ربانی ہے بی بی خدیجہ، عطائے ربانی ہے بی بی، عطائے ربانی ہے بی بی، جنہیں آسمان سے سلام آ رہے ہیں، جنہیں آسمان سے سلام آ رہے ہیں، وہ زینب کی نانی ہے بی بی خدیجہ، وہ زینب کی نانی ہے بی بی خدیجہ، ہے مکے کی رانی ہے بی بی خدیجہ، کرم کی نشانی ہے بی بی خدیجہ۔ جی ناظرین، تو آج کی یہ رمضان ٹرانسمیشن اپنے اختتام پر پہنچی، تو ملتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح نئے گیسٹ کے ساتھ کل۔ انہی الفاظوں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ہوسٹ تصور حسین جامی، میزبان قاری علامہ لقمان حسن اشرفی صاحب کو۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔